تمام مومنین و مومنات، بانیان عزا خانہ، بانیان مجلس اور جمیع حاضرین، ہم سب کے جتنے مرحومین ہیں ان کے لیے بآواز بلند درود کے ساتھ فاتحہ۔ تاجر ظہور صاحب العصر والزمان کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسبیلا الی جنانہ وسببا لزیادۃ احسانہ۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الصادقين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون۔ صلوات سامعین محترم، اس سلسلہ کی شب کی مجالس میں اب دو تقاریر باقی ہیں، تعلیمات اسلام اور عقل کے موضوع پہ اس اشرہ میں گفتگو رہی، اور میں نے اس کا سارا پلاٹ پہلے ابتدائی مجالس میں اس لیے آراستہ کرنے کی کوشش کی کہ جو کچھ نتائج کے حوالے سے بیان ہو وہ آپ کے اذہان عالی میں دلائل کے ساتھ جگہ پا سکے۔ اللہ نے اہمیت عقل پہ زور دیا اور اسلام کو دین عقل قرار دیا اور کتاب کو
कुरान हकीम को किताब अक्ल करार दिया। और जो लोग अक्ल से काम नहीं लेते, जो अक्ल को अल्लाह के अहकाम की मारिफत के लिए इस्तेमाल नहीं करते, अल्लाह की रज़ा व मशीयत को पहचानने में अक्ल को इस्तेमाल नहीं करते, इस आयत में अल्लाह ने फरमाया, सूरह यूनुस की आयत है कि वयजअलु रिज्सा अलल्लज़ीना ला याक़िलून, अल्लाह उनकी अक्लों पे रिज्स डाल देता है, ऐसी गुमराही डालता है, ऐसे ऐब डालता है कि उनकी अक्लें मारिफत हक़ से महरूम रह जाती हैं। इसी तरह सूरह इब्राहीम में एक मुख्तसर इरशाद फरमाया, वयुज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीन, वयुज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीन, कि अल्लाह ज़ालिमों को गुमराही में छोड़ देता है। यानी जब कोई अपने रुझान से खुद को बातिल परस्त साबित कर देता है तो रहमत इलाही, हिदायत इलाही उस शख्स से अपना रुख मोड़ लेती है। हमने जो अक्ल पर इन शबों में गुफ्तगू की, मैं चाहता हूं कि मजीद करीब आके इस मौजू को कि अक्ल पे रिज्स कैसे पड़ता है और वो रिज्स किस अंदाज से वारिद होता है और महरूम हिदायत इंसान किस अंदाज में रह जाता है, इस मकसद को थोड़ा सा मजीद फरामीन आइम्मा तालीमात मासूमीन अलैहिस्सलाम की रोशनी में उजागर करना चाहता हूं इस मजलिस में। सूरह हजर में जब अल्लाह ने फरमाया, जी थोड़ा थोड़ा अगर आप सामने तशरीफ ले आए तो जीनत मजलिस का सामान होगा। तो रिज्क कैसे ज़हनों पे, अक्लों पे पड़ जाता है। देखिए सूरह हजर में आयत है, वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिर रूही, जहाँ आदम का तज़किरा हुआ कि जब मैं अपनी रूह फूंक दूं तो उस वक्त तुम फ़क़ऊ लहू साजिदीन, इज़ा सव्वैतहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिर रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, बस उस वक्त बग़ैर किसी ताख़ीर के सजदे में झुक जाना। तमाम क़ुव्वतों को, मलाइका को हुक्म दिया अल्लाह ने। तो उसकी तफसीर में अमीरुल मोमिनीन सरकार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इल्म अता फरमाया। इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने रूह को 5 मुख्तलिफ नामों से और 5 मुख्तलिफ कैफियतों में, 5 मुख्तलिफ सूरतों में खल्क फरमाया और वो सारी सूरतें इंसानों तक पहुंचाई गई रूह की वो किस्में। गोया अगर जब आप इसको सुनेंगे इस हदीस को तो मैं समझाने के लिए अर्ज करूंगा कि जिस तरह जिस्म के आज़ा हैं, कहीं दिमाग है, कहीं बाजू हैं, कहीं कदम हैं और उसके अंदर आज़ा हैं, फेफड़े हैं, कल्ब है, जिगर है, अहम तरीन आज़ा। इसी तरह तमाम आज़ाए रूह तो मुनकशिफ नहीं किए, लेकिन तालीमात अमीरुल मोमिनीन के फैज़ से 5 रूह के आज़ा गोया इमाम ने वाज़े फरमा दी। और ये बातें या अल्लाह खुद आके बताता या सिर्फ वही बता रहे हैं जिन्हें अल्लाह ने बताने के लिए भेजा। और किसी की ना वो इंटेलिजेंस है, ना वो उसके पास वो जहानत है, ना उसकी वो अप्रोच है इल्म तक कि जो मासूम की जुबान से जो बातें आ रही हैं, दुनिया भर के मशाहीर गुजर जाएं, साहिबान अक्ल व दानिश मौजूद हों, कहीं से आपको ये नुकात नहीं मिलेंगे। अब कौन है कि जो रूह की साख्त पर गुफ्तगू करे। तो इमाम ने फरमाया कि 5 किस्म की रूहें हैं, गोया कि रूह के आज़ा ये 5 हैं या 5 किस्म की रूहें हैं।
امام فرماتے ہیں کہ پہلی قسم ہے روح القدس، دوسری قسم ہے روح الایمان، تیسری قسم ہے روح القوت، چوتھی قسم ہے روح الشہوت، اور پانچویں قسم کا نام ہے روح البدن۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ 5 قسمیں ہیں جو روح کی ہیں، اور امام نے فرمایا کہ انسانوں کو اللہ نے 3 طبقوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ایک سابقون، قرآن میں کس کس طریقے سے کس کس گروپ میں اللہ نے تذکرہ کیا انسانوں کا۔ کچھ انسانوں کو سابقون کہا۔ سابقون میں کون ہیں؟ انبیاء و اوصیاء و ائمہ معصومین۔ جہاں سابقون کہا اس سے مراد وہ ہستی ہیں۔ پھر فرمایا دوسری قسم ہے انسانوں کی اصحاب الیمین۔ امام فرماتے ہیں اس میں ہمارے عارفین مومنین شامل ہیں، اہل ایمان جو ہیں وہ اصحاب الیمین میں ہیں۔ پھر اصحاب الشمال، امام فرماتے ہیں کہ وہ جو منافقین اور کافرین ہیں، چاہے منافق ہوں چاہے کافر ہوں، جو اللہ کی نعمت و رحمت سے محروم ہیں، وہ سب اصحاب الشمال میں آتے ہیں۔ تو اب امام نے فرمایا کہ اب قسمیں روح کی اللہ نے کس طرح سے تقسیم کی۔ امام فرماتے ہیں کہ سابقون میں 5 قسمیں روح کی موجود ہوتی ہیں، ان کے پاس روح القدس بھی ہوتی ہے اور باقی 4 قسمیں بھی۔ اس کے بعد اصحاب الیمین میں روح القدس نہیں ہوتی مومنین کے پاس، باقی 4 اقسام روح کی موجود ہوتی ہیں، جن میں پہلی قسم روح الایمان ہے، اور دوسری قسم روح القوت، روح البدن، روح الشہوت۔ یہ 4 روحیں مومن میں ہوتی ہیں، اور معصوم میں، حجت میں 5 روحیں ہوتی ہیں۔ اضافی روح کون سی ہے؟ روح القدس۔ پھر امام نے فرمایا کہ جو اصحاب الشمال ہیں ان کے پاس، یعنی دنیا کے جو ایوریج لوگ ہیں جو ایمان پر نہیں ہیں، چاہے وہ منافقت کی صورت میں ہیں چاہے وہ کفر و شرک کی صورت میں ہیں، ان کے پاس اللہ نے صرف 3 روحیں بھیجی ہیں، روح القوت، روح الشہوت، روح البدن۔ اب آپ کو یہ مفہوم سمجھ میں آئے گا کہ وہ لوگ جو ہدایت سے محروم ہیں کیوں محروم رہتے ہیں۔ کبھی سوچا اپنے اس اینگل سے؟ آپ فضائل آل محمد قرآن سے پڑھیں، حدیث سے پڑھیں، ان کے فضائل پڑھ دیں، ان کے مصائب پڑھ دیں، اللہ کی معرفت کے نکات حدیث سے پڑھیں یا تفسیر سے پڑھیں یا آیت سے پڑھیں۔ کچھ لوگ، زیادہ لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ ان پر کبھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، سننے کے باوجود دامن جھاڑ کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جیسے ہی یہ ذکر ہونے لگتا ہے وہاں کشش محسوس کرتے ہیں اور چپک کے اس مقام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ روحوں کا فرق ہے۔ جہاں روح الایمان ہے وہ اپنے مرکز کی طرف کشش کرتی ہے، جہاں صرف 3 روحیں ہیں وہ شہوت کی طرف بھاگیں گی، وہ جسمانی قوت کے مظاہرے کی طرف بھاگیں گی، وہ روح البدن، بدن کی ضرورتوں کی طرف بھاگیں گی۔ وہ کبھی ایمان کی دعوت کی طرف آپ ان سے بات کریں کہ ذکر ہو رہا ہے، فکر کی مجلس ہے، وہ کہیں گے یار بور مت کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ روح ایمان سے محروم ہو چکے ہیں۔ اور کیا اللہ کچھ لوگوں کو از خود محروم کر دیتا ہے؟ نہیں، اس کا جواب اس آیت میں ہے وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ جب کچھ لوگ، اللہ سب کو چاہتا ہے کہ وہ عقل کو کامل کریں، آیتوں پہ غور کریں، ایمان کی دعوت پہ، فکر پہ غور کریں، مگر جب وہ غور کرنا بند کر دیتے ہیں اور رجحان ایسا بنا لیتے ہیں کہ کبھی بھی دعوت حق کو تسلیم نہیں کرنا، تو اللہ پھر جب ان پہ رجس ڈالتا ہے تو وہ رجس ڈالنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ روح ایمان کو ان سے رخصت کر دیتا ہے۔ تو
جب روح الایمان رخصت ہو جاتی ہے تو گویا رجس باقی رہ جاتا ہے. تو جس کے پاس صرف 3 روحیں ہوں، جہاں یہ صرف 3 ہوں، اس کا مطلب ہے وہاں رجس ہے. چوتھا نہ آئے تو ایمان کا تو راستہ ہی نہیں کھلتا. چوتھی روح الایمان آتی ہے تو کچھ باقیوں کا بھی بھرم رہ جاتا ہے، ورنہ اکیلی جہاں ہے وہاں گمراہی ہے، ضالین ہیں، رجس والے ہیں. نہ انہیں آیتیں سمجھ میں آتی ہیں، نہ انہیں تفسیر سمجھ میں آتی ہے. زبان چاہے عربی ہو، رسول کے سامنے آیتیں رسول سب کو سناتا ہے، سب کو سمجھ میں آتی. ان میں کچھ ایسے ہوتے ہیں باہر جا کے کہتے ہیں ایک دوسرے کو، اور صاحب علم کو تلاش کر کے کہتے ہیں یہ رسول کیا کہہ رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ روح ایمان کو اپنے سے دور کر چکے ہیں اپنے رجحان کے سبب. اچھا، روح ایمان آتی جاتی ہے، یہ بہت دلچسپ بات ہے، اور یہ ہمارے سب کے لیے کارآمد ہے یہ نقطہ، کہ ہم جو سمجھتے ہیں، ہم اس لحاظ سے اگر پراؤڈ ہو جائیں کہ ہم روح ایمان لے کر آئے، تو ہمیں بھی وہاں ایک تنبیہ ہے. روح ایمان آنے جانے کی کیفیت رکھتی ہے. اگر آپ ایمان سے، عبادت سے، معرفت سے، محبت اہل بیت سے قریب تر ہوتے جائیں اور اس محبت کو اپنے نفس پہ غالب کرتے چلے جائیں، اپنے اعمال کو محبت کے ماتحت کر دیں، اطاعت و اتباع کے ماتحت کر دیں، تو روح ایمان جو ہے اس کا رشتہ روح سے، روح کا جسم سے مضبوط تر ہونے لگتا ہے. اور جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، خدا نخواستہ اگر کوئی کبیرہ سرزد ہو جائے، تو روح ایمان جسم سے رخصت ہو جاتی ہے. اور جب روح ایمان رخصت ہوتی ہے تو پھر نفس لوامہ ملامت کرتا ہے، سیٹ خالی ہو جاتی ہے نا ایک. وہ کہتا ہے، نفس لوامہ کہتا ہے کہ ایک اتنا اچھا ایک معتبر کردار روح الایمان کی صورت میں اے انسان تیرے جسم میں تھا، تیرے عمل سے ناراض ہو کے چلا گیا. اب لوامہ جو ہے وہ اکساتا ہے کہ ملامت کرتا ہے نفس کو، اور انسان پھر توبہ کرتا ہے اور پھر اللہ سے عہد کرتا ہے اور پھر اپنے اعمال کو جب درست کرتا ہے اور جب دوبارہ اپنے نفس کو تیار کرتا ہے، اب اس سیٹ کو دوبارہ اس لائق بناتا ہے کہ روح ایمان وہاں آ کے قرار پا سکے، تو روح الایمان دوبارہ آتی ہے. تو کئی انسان، ہم سب انسان محسوس کرتے ہیں کئی دن نماز میں دل نہیں لگ رہا، ذکر اہل بیت میں کسی کا دل اچاٹ ہو جائے، کیا ہے؟ اس نے روح الایمان کو ناراض کیا ہوا ہے. کچھ ایسے گناہ ہوئے کہ جن کے سبب، اور ان گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ اگر نجاست بدن میں چلی جائے، رزق حرام چلا جائے، تو روح الایمان اس وقت بھی رخصت ہو جاتی ہے. کیونکہ رزق حرام جہاں ہوگا، جہاں خون نجس ہو جائے، خمیر جہاں خراب ہو جائے، روح الایمان وہاں قرار ہی نہیں پا سکتی. روح الایمان کو پاکیزہ نشست چاہیے جسم میں. جب آپ اس کے لیے اپنے آپ کو آراستہ کرتے ہیں تو روح الایمان آ جاتی ہے، مستحکم ہو جاتی ہے. تو روح الایمان ایک ایسی چیز ہے جو آتی اور جاتی رہتی ہے. اسی لیے دیکھیں آیت بھی کہتی ہے ثم آمنوا ثم کفروا. ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ کبھی ایمان لے آتے تھے. یہ ایمان لانا صرف کوئی ایمان الگ چیز نہیں ہے، یہ مولا فرماتے ہیں کہ روح کی ایک قسم ہے جو روح میں وارد ہو جائے تو ایمان بڑھ جاتا ہے، روح سے نکل جائے تو ایمان کم ہو جاتا ہے. تو اب یہ سبجیکٹ سمجھنا ہمارے لیے آسان ہے کہ یہ رجس کیسے آتا ہے. گویا کہ ہم ایک روح کو کھو بیٹھتے ہیں. انسان جب ایک روح کو کھو بیٹھے جس کا نام روح الایمان ہے، تو اس روح کا جانا ہی وجود کا رجس ہے. تو دعا یہ ہونی چاہیے کہ باری رہا ہمیں ایسا رکھ کہ روح ایمان ہمیں ہر وقت نصیب رہے، ہم روح الایمان سے نہ بچھڑیں. اور روح القدس وہ قوت ہے جو معصومین کے پاس ہے، اور جس قوت سے وہ عام انسان سے کہیں بلند معیار رکھتے ہیں. ان کی نگاہیں نیند میں بھی نہیں سوتی، وہ عقب میں بھی دیکھتے ہیں، وہ پردوں سے بھی دیکھتے ہیں، وہ فاصلوں سے بھی دیکھتے ہیں. دیکھنے میں ہم جیسے ہیں
मगर रूहुल ईमान, रूहुल कुद्स के सबब आम इंसानों से बुलंद। इसी तरह हम और सारे अहले कुफ्र देखने में एक जैसे हैं, लेकिन जो हकायक, जो मारिफत, जो बसीरत, अंदर की आंखें हम में खुली हुई हैं, जो चीजें हम उन आंखों से देखते हैं वो उन्हें नजर नहीं आती, क्योंकि एक रूह हम में बुलंद है और उनमें वो एक रूह कम है। सिर्फ 3 रूहें हैं जो वजूद इंसानी को कायम रखने के लिए जरूरी हैं, और जिसने रूह शहवत की ज्यादा तरबियत की उसमें शहवत मजबूत हो गई, जिसने रूहुल बदन की तरबियत ज्यादा कर दी उसका बदन ज्यादा मजबूत हो गया, जिसकी रूहुल कुव्वत। तो ये जिस रूह पर आप तवज्जो देंगे उस शोबा में तरक्की होती चली जाएगी। सलावत पढ़िए मोहम्मद। तो मैंने कल जैसे अर्ज किया था कि कहना और होता है और होना और होता है। यानी सब लोग कहते हैं नहीं हम बहुत साहिब अक्ल हैं, साहब हमारे पास बहुत अक्ल है, लेकिन क्या ये कहने से अक्ल कामिल हो जाती है? इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि अक्ल तू मेरी मखलूक अव्वल है, मैं तुझ में उसी में तुझको कामिल करूंगा। याद है आपको मेरी वो मजलिस जिसमें वो हदीस मैंने कि मौला ने क्या बताया कि अल्लाह ने जब रूह को खल्क किया तो कहा कि ऐ रूह, ऐ अक्ल, तू मेरी महबूब मखलूक है, मैं तुझे सिर्फ उसमें कामिल करूंगा जिससे मैं मोहब्बत करूंगा। तो अब हमें मुकाम शुक्र पे होना चाहिए कि उसने हमें वो 4 रूहें इस तरह से अता की कि हम रूहुल ईमान से इब्तदाई मंजिल में कभी महरूम नहीं हुए। ये फिर इंसान के अपने अमाल हैं कि कभी उसे खो दे या फिर वापस ले आए। जैसे नाराज को मनाना होता है तो नाराज को राजी करने में जतन करने पड़ते हैं और वादे करने पड़ते हैं कि वो खता फिर नहीं होगी। तो इसलिए तौबा की शराइत में भी है कि तौबा उसकी कबूल है जो तौबा इस नियत से करे कि अब वो गुनाह जिस पे तौबा कर रहा हूं इसका दोबारा इस गुनाह का इर्तकाब नहीं करूंगा। क्योंकि रूठे हुए को मनाना है तो फिर उसके साथ सच बोलना पड़ेगा, और फिर अगर आपने तोड़ा वादा तो फिर वो मुश्किल से वापस आएगी। इसलिए हमें रूहुल ईमान को अपने वजूद में मुहकम रखने के लिए हर वक्त जिक्र, फिक्र और तहारत से और जिक्र आले मोहम्मद से और अल्लाह की इबादत से और तालीमात हक से और रिज़्क़ हलाल से करीब रखना है। कभी कहीं भी अगर फसल आएगी, रूहुल ईमान चली गई, बहुत मुश्किल है कि आसानी से नाराज रूहुल ईमान को कोई फिर वापस लेके आए। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। तो इसलिए फरमाया कि मैं कामिल तुझे उसमें करूंगा जिस पे मैं राजी हूंगा। मतलब क्या? ये नहीं कि कोई अक्ल में से कुछ हिस्सा अल्लाह काट लेता है, नहीं, अक्ल आती ही रूहुल ईमान के, क्योंकि अक्ल बनी है, अक्ल और रूह ये एक दूसरे की जरूरत है। गोया के अरवाह का मुकाम कयाम अक्ल है। इसलिए जिसको 5 में से देनी तो हर शख्स को हक है। क्यों हक है? क्योंकि अल्लाह ने उसे खल्क किया, और अल्लाह कहते हैं कि वमा काना लिनफ्सिन अन तुमिना इल्ला बिइज़्निल्लाह, मेरा अम्र है हर एक के लिए मैंने ये वाजिब किया है कि वो ईमान को हासिल करे। तो अब हुजूर होता क्या है, जितनी गुफ्तगू गुज़श्ता मजालिस में भी उसको मैं ज्यादा करीब लाके आपके अज़ान आली के सुपुर्द करने की कोशिश कर रहा हूं, मगर आपकी खामोशी मुझे परेशान किए देती है। वो ये है कि देखिए, जब जिस अक्ल में चारों रूहें होनी चाहिए, जब उस अक्ल में एक रूह की कमी हो जाएगी तो अल्लाह नामुकम्मल चीजों को शुमार करने का आदी नहीं। ना नामुकम्मल दीन पे राजी होता है, ना नामुकम्मल अक्ल पे राजी होता है। इसलिए जब दीन को तकमील देता है तब कहता है मैं इस पे राजी हुआ।
اس لیے جب عقل کو تکمیل ملتی ہے تو کہتا ہے میں راضی ہوا. اس لیے جس نے عقل کے لیے اپنے آپ کو ایسا آمادہ کیا کہ روح الایمان بھی اس میں استقرار پا گئی، سٹیبل ہو گئی، تو اس وقت گویا کہ یہ حدیث مکمل ہو گئی کہ جس پر میں راضی ہوتا ہوں اس کی عقل کامل کر دیتا ہوں. جب عقل کامل ہوتی ہے تو وہ حقائق کو پہچاننے لگتی ہے، اس کے اندر پھر اللہ سے بغاوت کا جذبہ نہیں ابھرتا، اس لیے کہ روح الایمان اللہ کی اطاعت کی روح کا نام ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. اور جس نے دوسری روحوں کو غالب کر رکھا ہے وہ الٹے سیدھے سوال کرتی رہیں گی. شہوت والا شہوت سے وابستہ سوال کرتا رہے گا، روح البدن والا بدن کی ضرورتوں سے متعلق ساری زندگی پھنسا رہے گا، اسی میں زندگی گزار دے گا. روح القوت والا جسم کی اور ضروریات، مگر جس کے پاس روح الایمان ہوگی وہ ان تمام چیزوں کی بھی حفاظت کرے گا، مگر سب سے بڑھ کے جس چیز کو عزیز رکھے گا وہ روح الایمان ہوگی. کیونکہ اگر وہ ہے تو اس کی یہ دنیا بھی ہے اور اس کی وہ دنیا بھی ہے. گویا روح الایمان نہ ہو تو حیوان اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. صلوات پڑھیے. اور بس حضور یہ انتہائی اہم نقطہ تھا کہ عقل کو رجس کیسے چھو لیتا ہے اور عقل ادھوری کیسے ہو جاتی ہے اور عقل کامل کیسے ہو جاتی ہے. امیر المومنین سرکار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس حدیث کی روشنی میں اس موضوع کو قریب سے سمجھنا آسان ہو گیا. اب ہر چیز کا کہنا کہ میں صاحب عقل ہوں یہ اور چیز ہے، ہونا اور ہے. جبکہ عقل ضرورت ہے، مگر ہر شخص کو یہ ماننے پہ تیار نہیں کہ ہاں جی میں تو جیل پہ ہوں، یہ کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں. اپنی جہالت کو بھی لوگ عقل کہنے پہ مصر ہیں، اور یہ دوہری جہالت ہے. جو اپنی جہالت کو پہچان نہ سکے، جہالت کو جہالت نہ سمجھے، وہ دوگنا جاہل ہے. کیونکہ اس کے پاس وہ امکان بھی ختم ہو گیا کہ شاید سیکھنے کا جذبہ باقی ہو، اصلاح کا جذبہ باقی ہو. نہیں، اس نے اصلاح کا راستہ بھی بند کر دیا. تو دیکھیے، عقل کہنے سے کوئی کہے کہ میں عقل ہوں، اس سے بات پوری نہیں ہوتی. عقل تو آزمانے کی چیز ہے. آپ کے فیصلوں کو دیکھ کر پتہ چلے گا، آپ کے رجحانات کو دیکھ کر پتہ چلے گا، آپ کے افکار کو سن کے پتہ چلے گا کہ آپ صاحب عقل ہیں یا صرف دعوی عقل کر رہے ہیں. آپ کے انالیسس سے پتہ چلے گا. جب آپ مختلف چیزیں ان کے سامنے کسی کے پیش کی جائیں اور وہ کس رنگ سے کس ڈائریکشن میں انالائز کر رہا ہے، اسے پتہ چلے گا کہ عقل سلیم ہے یا بیمار ہے. اب دیکھیے، اللہ نے قرآن حکیم میں کہا کہ ضالین سے دور رہو، اور ہم ہر نماز میں ہر مسلمان اللہ سے یہی کہہ رہا ہے کہ مجھے نعمت والوں کا راستہ دکھا. بار بار کہہ رہا ہے مجھے ضالین کے راستے سے، گمراہوں کے راستے سے بچا لے، مجھے مغضوب لوگوں کے جن پہ تیرا غضب نازل ہوا ان کے راستے سے بچا لے. ہر انسان یہ کہہ رہا ہے. اب جہاں عقل کامل نہیں ہوگی وہاں بیہیویئر کیا ہوگا؟ دیکھیے، عقل اگر ادھوری ہوگی تو یہ کہنے کے باوجود کہہ تو ہر ایک شخص رہا ہے، بیہیویئر کیا ہوگا؟ بیہیویئر سے پتہ چلے گا، رد عمل سے پتہ لگے گا کہ عقل کامل ہے یا نہیں. کہہ رہا ہے کہ مجھے صاحبان نعمت کی معرفت دے، زوال سے بچا، گمراہ سے، لیکن کبھی بھی اس نے دعا مانگتا ہے مجھے ظالمین سے بچا. مگر اس کے بیہیویئر میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کبھی بات کیجئے کہ تاریخ اسلام کو اٹھائے، تاریخ انسانیت کو اٹھائے، کیریکٹرز کو سامنے رکھے، جو سیلینٹ کیریکٹرز گزرے ہیں، جنہیں مختلف ادوار میں لیڈرز تسلیم کیا گیا. یہ جو لوگوں کو، گروہوں کو لیڈ کر رہے ہیں، جو کیریکٹرز، کہیں فرعون لیڈ کر رہا ہے، کہیں موسیٰ لیڈ کر رہے ہیں، کہیں نمرود لیڈ کر رہا ہے، کہیں ابراہیم لیڈ کر رہے ہیں. تو لیڈرشپ کے گروپ مختلف ہیں. کہیں شام والے سفیانی لیڈ کر رہے ہیں،
کہیں امیر المومنین لیڈ کر رہے ہیں، کہیں رسول اللہ کی لیڈرشپ ہے، کہیں ابو جہل اور ان جیسے کئی ابو ہیں. تو اب یہ ہر شخص کہہ رہا ہے کہ میری عقل کامل ہے، لیکن اس کے ٹرینڈ سے، اس کی انکلینیشن سے، اس کے رجحان سے یہ پتا چلے گا کہ کس کیریکٹر کی طرف کشش لے رہا ہے. جہالت کے کیریکٹرز کو مانتا ہے یا عقل کے کیریکٹرز کو. اور پھر جب اللہ اجتماعی بات کرے، پردے میں بات کرے کہ اس کی لعنت ہے ظالموں پہ، اور فی زمانہ ہمیں بھی پردے ہی میں لعنت بھیجنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے. ہم اپنی مرضی کی بجائے لعنت بھی اللہ کی سنت میں بھیجیں تو ثواب زیادہ ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی اندر کی آنکھیں بند ہو جائیں اور جس بات کو آپ میں کہنے جا رہا ہوں ایسا نہ ہو بہت سے اکثر انسانوں کی طرح، داعیان ایمان کی طرح، کہ آپ کی حالت بھی یہ ہو جائے. یہ تو اسٹریٹجی ہے کہ بھیجیں کیسے. یہ تو میں نے اسٹریٹجی کی بات کی ہے، پالیسی یہ ہونی چاہیے. لیکن آپ کے اندر آئیڈینٹی کا معیار کیا ہونا چاہیے کہ جب اللہ کہے کہ ظالموں سے بچو تو جتنے کیریکٹر آپ کے سامنے پھیلے ہوئے ہیں آپ پہچان سکیں کہ یہ عادل تھا، یہ ظالم تھا. اللہ کہے کہ ظالمین سے بچو تو آپ کی آنکھیں، اندر کی آنکھیں پوری طرح ڈٹرمائن کر رہی ہوں، وہاں کوئی شک نہ ہو، وہاں کوئی مغالطہ نہ رہ رہا ہو. آپ پوری طرح گویا کہ اپنے وجود سے زیادہ دیکھ رہے ہوں کہ کون ظالمین میں سے تھا، کون صاحبان نعمت میں سے تھا. تو اب جو شخص بھی، ہم ہوں یا کوئی، اسٹریٹجی یہ ہے کہ لفظ وہی رکھیں جو اللہ نے رکھے، لیکن جیسے اللہ ظالموں کی پہچان سے غافل نہیں ہے، اسے یہ نہیں کہ کوئی مغالطہ ہے تاریخ کی طرح. مومن سے بھی اللہ یہی چاہتا ہے کہ وہ مغالطے میں نہ رہے. امام کی حدیث ہے کہ ہمارا مومن ہے ہی وہی جو اپنے آپ کو ہوشیار اور باخبر رکھے. اور آپ پہچانتے اس لیے ہوں کہ کہیں غلطی سے، مغالطے سے اگر ظالم کو پہچانتے ہی نہیں تو ظالم کو اپنا لیڈر سمجھ کے اسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہنا شروع کر دیں، اس کے راستے پہ نہ چلنا شروع کر دیں، اس کی محبت میں اپنی زندگی برباد کرنا نہ شروع کر دیں. اور جب زندگی برباد ہو گئی تو لازم ہے کہ قبر تو ویسے ہی فی النار ہو گئی. صلوات پر محمد. تو ضرورت کیا ہے کہ آنکھیں کھلی رکھیں لیکن معاشرے کو پریشان مت کریں. آنکھیں اس لیے کھلی رکھیں کہ آپ کے اندر روشنی رہے. جو اندھیرا، جو ملاوٹ آپ کسی مصلحت کے سبب باہر دکھا رہے ہیں وہ آپ کے وجود کے اندر نہ اتر جائے. کیونکہ باہر کے معاشرے میں روشنی اندھیرا مل کر رہ رہے ہیں. اس لیے آپ نے پالیسی ایسی رکھنی ہے کہ آپ دامن بچاتے ہوئے، مشکل سے اپنا گزارا کرتے ہوئے ایک متقی انسان کی طرح زندگی گزار دیں. کانٹوں سے گزرے مگر کانٹے سے دامن نہ الجھے. ادھر ادھر ہیں بھی کانٹے مگر اس صفائی سے گزرنا آ جائے کہ کانٹا آپ کے لباس کو نہ پکڑے. یہ ہے تقویٰ. اور اسی لیے ہمیں اس معاشرے میں جہاں ظلمات اور نور نے مل کے رہنا ہے، ہمیں اسٹریٹجی یہ رکھنی ہے کہ ہم ظاہر میں کسی تعصب کو ہوا نہ دیں مگر باطن میں اپنے عمل کی حد تک، اپنی محبت کی حد تک، اپنی نفرت کی حد تک ہم اتنے بین ثبوت رکھتے ہوں، اتنے حقائق و دلائل رکھتے ہوں کہ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے
صاف نظر آ رہا ہو جب ہم قرآن پڑھیں کہ یہ جن کو ضالین کہا جا رہا ہے وہ کون کون ہیں، یہ جن کو مغضوب کہا جا رہا ہے وہ کون کون ہیں، یہ جن کو صاحبان نعمت کہا جا رہا ہے وہ کون کون ہیں. جس طرح چادر تطہیر کے نیچے 5 صاحبان عصمت نظر آ رہے ہیں، اسی طرح ان کی ضد میں آنے والے تمام ظالمین بھی ہماری پہچان میں آ رہے ہوں. اپنے آپ کو یا اپنی اولاد کو یا اپنے اہل خانہ کو بھی اس آئیڈینٹی سے دور رکھے گا، گویا کہ وہ گھر میں اور باطن میں بھی اندھیرا پھیلا رہا ہے. جو اپنی محفل میں بھی خاموش رہے وہ وہاں بھی اندھیرا لے کر بیٹھا ہے. لیکن معاشرے میں جانے کے آداب میں نے عرض کر دیا یہ ہیں کہ اس طرح سے چلیے کہ آپ متقی بھی رہ جائیں اور کانٹے بھی اپنی اپنی جگہ پہ اپنا جشن مناتے رہیں. صلوات پڑھیے محمد. بے شمار لعنت ان پہ، چونکہ اللہ نے ابدی لعنت بھیجی ہے ظالمین پہ، غاصبین پہ. حقوق آل محمد جنہوں نے بھی چھینے ان پہ لعنت ہے، اور وہ لعنت قرآن سے ثابت ہے، وہ کسی مکتب فکر کی بنائی ہوئی لعنت نہیں. ہم نام لے نہ لیں، جب ہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہتے ہیں تو کیا اس میں 14 کے نام لیتے ہیں؟ لیکن درود نابینا نہیں ہے. اسے پتا ہے کہ صلوات خلق کن کے لیے ہوئی ہے، انہی ہستیوں تک پہنچتا ہے. اسی طرح لعنت بھی اندھی نہیں ہے. جب آپ لعنت بھیجتے ہیں نام لے نہ لے، لعنت کو پتا ہے کہ کون کون مستحق پیاسا بیٹھا ہے. تو حضور ہمیں ایک انتہائی مہذب اسٹریٹجی سے رہنا ہے، مگر یہ بات جو ہم کریں کہ ہمارا باطن آشنا ہو، یہ ہمارے ایمان کی اور قبر کی ضرورت ہے. اگر ہم اس میں بھی نابینا ہو گئے تو پھر نہ ہمیں دنیا میں کچھ ملا نہ آخرت میں کچھ ملنے والا ہے. پھر دشمنان آل محمد کو پہچانو اور ان سے نفرت کرو. اب جو شخص بھی عالم اسلام میں کہتا ہے میں صاحب عقل ہوں اور کبھی ظالموں کو عدل کرنے والوں سے الگ کر کے دیکھنے کا عادی نہیں ہوا، گویا وہ کہہ رہا ہے کہ میں عاقل ہوں، مگر وہ روح ایمان سے محروم ہے اور اس کی عقل ادھوری ہے کہ ساری زندگی گزر گئی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا رہا، مگر کیریکٹرز کے اندر جا کے دیکھنے کی سکت نہ ہوئی. کیوں کہ آنکھوں پہ جو پٹی بندھی ہوئی ہے اندھی عقیدت کی، بلائنڈ فیتھ کی. تو اسلام تو بلائنڈ فیتھ نہیں ہے. جو اندھی عقیدت کی پٹی بندھی ہوئی ہے وہ کھولنا نہیں چاہتے. کھولنا کیوں نہیں چاہتے؟ کہ نیت یہ ہے کہ مقتول کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے رہیں اور قاتل کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے رہیں. جب نیت یہ رہے گی تو عقل کامل نہیں ہو سکے گی. اس لیے ایک ام المومنین کے قتل میں اگر کوئی ملوث ہو تو ام المومنین بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ام المومنین رہی، اور جو قاتل ہو وہ خال المومنین بن گیا، وہاں بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جو قاتل اور مقتول میں انصاف نہ کر سکے اس کے نفس میں عدل کہاں سے ملے گا؟ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں دین عقل پر قائم ہوں، میں دین عدل پر قائم ہوں؟ عدل ہے ہی یہی کہ ظلم کرنے والے کو پہچانیے اور حقدار کو اس کا حق پہنچا دیجیے. اب یہ کم وقتی ہے، جہاں رجس آتا ہے تو پھر تمیز ختم ہو جاتی ہے. اللہ نے بھی ایک جبر مشیت رکھا قانون میں. جبر مشیت کیا؟ کہ آپ چاہیں نہ چاہیں آپ سے اپنا کام کروا لے. اسے کہتے ہیں مشیت کا جبر. اس نے نہیں چاہا، اللہ کی مشیت نے چاہا، اس جبر میں اسے وہ کرنا پڑا. دیکھیے قوم سبا اللہ کے رزق کی توہین کرتی تھی. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون. قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ پہچانتے ہیں کہ فلاں چیز اللہ کی نعمت ہے مگر اس کا انکار کرتے ہیں. تو ایسا
انکار کرنے والے اللہ کے نزدیک کافر ہی شمار ہوں گے، جو نعمت کو پہچان کے جان کے اس کا انکار کرے۔ دیکھیے قوم سبا کی ایک عام مثال ہے قرآن حکیم میں کہ انہوں نے رزق کی توہین کی۔ اللہ نے بہت کثیر رزق دیا کثرت سے، وہ رزق کو پھینک دیتے تھے، بہت کم استعمال کرتے تھے۔ اس لیے رزق کی توہین سے بچنا چاہیے، قوم سبا کا سبق لینا چاہیے اس قوم کے حشر سے۔ یعنی کثیر تعداد میں رزق کو پھینکا جاتا تھا، حتیٰ کہ باہر جو بستی تھی قوم سبا کی، وہاں ڈھیر لگ گئے، تعفن پڑ گیا، روٹیوں کے ڈھیر لگ گئے، اجناس کے، پھل کے ڈھیر لگ گئے، بس چکھا یا نہیں لیا پھینک دیا، کیونکہ کثرت تھی۔ اللہ نے چاہا کہ اب ان کو یہ میری نعمت کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، اگر انہیں خلق کرنے کو کہا جائے تو چاول کے دانے کا ایک ٹکڑا بھی خلق نہیں کر سکتے، مگر جب انہیں ہم نے بہتات میں دیا ہے تو اس کے ساتھ یہ سلوک کریں گویا کہ نعمت کو پہچان نہیں رہے، یہ نہیں پہچان رہے کہ کسی کی نعمت ہے، نہ دے تو ہم بھوکے مر جائیں۔ تو اللہ نے اس وقت ان کو سبق دینے کے لیے قحط نازل کر دیا، قرآن کا واقعہ۔ اور پھر یہ نوبت آئی قحط کی کہ بھوک پڑ گئی، گودام خالی ہو گئے، گندم سے گودام خالی ہو گئے، پھل ختم ہو گئے، درخت سڑ گئے، میوے خشک ہو گئے، بارش کی کمی، پانی بھی کم۔ نوبت یہ آئی کہ بلبلا اٹھے، مرنے لگے۔ کچھ لوگ اس حالت تک پہنچ گئے کہ وہ رزق جو باہر فلٹ کی صورت میں جس کا ڈپازٹ کیا ہوا تھا اور جس کو بدبو پڑ چکی تھی، یہ نوبت آئی کہ بھوک کے مارے اسی رزق پر ساری قوم پہنچی اور ادھیڑ کے ضرورت کی چیزیں نکال کے، گلی ہوئی چیزیں، بدبودار چیزیں کھا کے پیٹ کا جہنم بھرنے لگے۔ تو ہوا کیا؟ اس میں سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے حضور، اس لیے میں نے یہ واقعہ سنایا کہ جنہوں نے نعمت کی ناقدری کی تو اللہ نے ایک منزل ایسی پیدا کی کہ جبر مشیت نے پھینکی ہوئی نعمت کو دوبارہ تلاش کر کے بطور رزق حاصل کرنے پہ مجبور کر دیا۔ تو جبر مشیت نے جس نعمت کو انہوں نے ٹھکرایا تھا قوم سبا نے، اسی نعمت کی تلاش میں سرگرداں کر دیا، اسی نعمت کو ڈھونڈتے ہوئے اسی کے سہارے سے پھر بچنا شروع ہو گئے۔ یہ ہے وہ کیفیت کہ جب اللہ کی کوئی نعمت کو ٹھکرائے تو وہ نعمت کا اقرار اپنے جبر کے ذریعہ کروا لیتا ہے کہ یہ نعمت تھی، ہم نے ٹھکرایا، اب ہم تسلیم کرتے ہیں، یہ نعمت تھی، اب ہم اس سے جو محروم رہے ہیں اسے کسی نہ کسی صورت میں واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سبق ہے۔ انسان کو اللہ اپنی نعمت کے کفران کی زیادہ مہلت نہیں دیتا۔ اب دیکھیے اللہ نے جب صاحبان نعمت کو پیدا کیا، یہ تو کھانے پینے کی نعمت ہے، میں نے مثال چھوٹی دی، جسمانی نعمت، اور جو کل نعمت ہیں، جو روح کے لیے نعمت ہیں، جو ایمان کے لیے نعمت ہیں، جو جسم کے لیے نعمت ہیں، جو زندگی کے لیے نعمت ہیں، جو آخرت کے لیے نعمت ہیں، جو قبر میں نعمت ہیں، جو برزخ میں نعمت ہیں، جو حشر میں نعمت ہیں۔ اور وہ نعمت وہ ہیں کہ جو شفاعت کرنے والے ہیں، جو مددگار ہیں، جو مشکل کشائی کرنے والے ہیں۔ جب ان کا انکار کیا گیا تو اللہ نے بھی پالیسی سوچی کہ یہ قومیں میرے بھیجے ہوئے کی ناقدری کرتی ہیں، یہ اپنے انبیاء کی، معصومین کی ہر قوم کر رہی ہے، مسلمان بھی کریں گے۔ تو اللہ نے کیا کیا کہ ان کو جو فضائل دیے، دیکھا کہ قوم کے ایسے حصے ہوں گے، اللہ تو جانتا ہے کہ جو میں فضائل دوں گا جو رسول کی زبان سے بیان ہوں گے، وحی کے ذریعہ بیان ہوں گے، یہ ان کا انکار کریں گے۔ تو اللہ نے کیا پالیسی اختیار کی؟ اللہ نے کہا اچھا یہ اگر فضائل پڑھنا اور سننا اور ماننا بند کر دیں صاحبان نعمت کے فضائل، تو میں کیا کروں گا؟ میں قرآن میں ان کے فضائل لکھ دوں گا۔ اب یہ فضائل تو نہیں سنیں گے، لیکن میرا جبر مشیت آیت پڑھوا کے فضائل کا تذکرہ انہی کی زبان سے کروا لے گا۔
کہ اچھا یہ اگر فضائل کے مضامین نہیں پڑھیں گے اس پہ فتوے لگائیں گے تو ہم بھی ان کا علاج کرتے ہیں. اب کیا ہے, اب عقل چونکہ کامل نہیں ہے, دیکھیے کیا حال ہے اس قوم کا جس کو اللہ نے عقل کامل سے محروم کر دیا, عقلوں پہ رجس پڑ گیا, روح ایمان چلی گئی. اب کیا ہو رہا ہے اس قوم کا؟ آیت تطہیر پڑھ رہے ہیں, حدیث کسا کا انکار کر رہے ہیں, آیت بلغ پڑھ رہے ہیں لیکن من کنت مولا کا انکار کر رہے ہیں, غدیر کا انکار کر رہے ہیں. سورہ مائدہ آیت ولایت پڑھ رہے ہیں مگر علی ولی اللہ کا انکار کر رہے ہیں. بھئی سورہ حدید پڑھتے ہیں, صاحب ذوالفقار کا انکار کرتے ہیں. بھئی بسم اللہ پڑھتے ہیں, بائے بسم اللہ کا انکار کرتے ہیں. چونکہ مومنین کی ضرورت ہے روح کی کہ فضائل امیر المومنین بیان ہو, تو اب میں چاہتا ہوں کہ میں نے فلسفہ بیان کر لیا, اب اس کی روشنی میں یہ تھوڑے سے فضائل سنیے اپنے مولا کے, کہ اللہ نے بھی انتظام کیا کہ یہ فضائل ٹھکرائیں گے, ہم آیتوں میں وہی فضائل پڑھوا لیں گے. اب کیا کہ آیتیں پڑھ رہے ہیں لیکن چونکہ مفہوم سے آ رہی ہیں, روح سے خالی ہیں, تو زندگی میں آیتیں پڑھتے پڑھتے مر جائیں گے لیکن آیت کام پھر بھی نہیں آ رہی. بھئی اسی کا نام ہے جہالت, کہ بظاہر پڑھتے لکھتے رہیں لیکن نتیجے میں لفظ جہالت لکھا ہوا ہو, تو اس سے بڑی سزا کیا ہے؟ اس کا نام ہے جبر مشیت, کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو, محمد و آل محمد کو اس معیار پہ, جس معیار پہ اس نے خلق کر کے بھیجا تھا, اس معیار پہ نہیں پہچانا. اب جبر مشیت نے زمین پر آیتیں تو پڑھوا دی لیکن نتائج سے محروم کر دیا, جزا سے محروم کر دیا. اور اس نے اسی قرآن کو اس کی روح کے ساتھ پڑھا, اس کی روح ایمان کھلتی چلی گئی, اس کو ہر آیت میں اپنے مولا کے فضائل نظر آئے. اب وہ چاہے مجلس سنے چاہے قرآن پڑھے, اس کی مجلس ختم ہی نہیں ہوتی. صلوات پڑھیے. کیونکہ معرفت سے آیت کو پڑھتا ہے اور فضائل کو قرآن کی معرفت سے سنتا ہے. یہی تو, یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں نا یہ دونوں, قرآن اور اہل البیت. فضائل سنے تو اس میں بار بار قرآن سنایا جاتا ہے, اور قرآن پڑھے تو اس میں بار بار فضائل آتے ہیں. تو نہ قرآن فضائل سے دور ہے نہ فضائل قرآن سے دور ہیں. اب بسم اللہ پڑھتے ہیں لیکن روح بسم اللہ کے یا علی کے دشمن ہیں. اب بسم اللہ کیا ہے؟ دیکھیے تھوڑی سی گفتگو بسم اللہ پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ ایسنس ہے, یہ جملہ فیض ربانیہ کا. پورے قرآن میں کوئی چیز جوہر ہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے یہ وہ آیت ہے, کچھ لوگوں نے اچھا بسم اللہ کو بھی, ان کے جو تھوڑے سے چالاک لوگ تھے وہ اتنا پہچان گئے کہ جب علی سے دشمنی ہے تو پھر بسم اللہ سے بھی دشمنی کی, اس لیے اعلان کیا کہ نماز میں بسم اللہ مت پڑھنا. یہ عجیب دشمنی ہے نماز سے. حالانکہ قرآن میں اللہ نے سورہ الحمد کو سبع من المثانی کہا, 7 آیتوں کا سورہ جو 2 بار نازل ہوا. 7 اور 7 14, اللہ نے عدد پورا کر لیا. سبع من المثانی. کیا عجیب شان ہے آل محمد کی. سورہ الحمد کا ذکر کیا تو کہا کہ ہم نے سبع من المثانی, اے حبیب تمہیں سورہ عطا کیا. 7 آیتوں والا وہ سورہ جو 2 بار ہے, جسے مکرر پڑھا جاتا ہے. نازل بھی 2 بار ہوا, ہر 2 رکعت میں پڑھا بھی 2 بار جاتا ہے, اور مکرر یوں کہ بار بار پڑھتے ہی رہو. یعنی جو اہمیت سورہ الحمد کی ہے وہ الگ اور پورا قرآن الگ. اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں اے حبیب ایک قرآن عطا کیا, ایک سبع من المثانی سورہ عطا کیا. گویا کہ قرآن کے برابر تول کے رکھا سبع من المثانی کو, اور دوسرے پلڑے میں قرآن. تو اتنا وزن ہے سورہ الحمد میں.
تو اب جنہیں دشمنی تھی انہوں نے کہا کہ نہیں، بسم اللہ آیت نہیں ہے، وہ بسم اللہ کو صرف ایک ڈیکوریشن سمجھتے ہیں. یعنی اتنی بدبختی ہے کہ وہ آیت جس کو اللہ نے کسی سورہ میں کہنا فراموش نہیں کیا سوائے ایک سورہ کے. اللہ نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ تم نماز میں سے بسم اللہ نکالو، میں جس سورے میں تمہارا تذکرہ رکھوں گا منافقین کا، میں اس میں سے بسم اللہ نکال رہا ہوں. تو اس سورہ میں بسم اللہ نہیں ہے. علی کے نام سے ہٹ کر، ایک قطعہ تھا کبھی شاید پڑھا ہو یا نہیں، علی کے نام سے ہٹ کر بنا میں بائے بسم اللہ عقیدوں کو معانی کا کہیں جامع نہیں ملتا. علی کے نام سے ہٹ کر بنا میں بائے بسم اللہ عقیدوں کو معانی کا کوئی جامع نہیں ملتا. علی کے منکروں کا تذکرہ ہے سورہ توبہ، تبھی تو اس پہ بسم اللہ کا سرنامہ نہیں ملتا، تبھی تو اس پہ بسم اللہ کا سرنامہ نہیں ملتا. انہوں نے کہا کہ یہ آیت نہیں ہے. اور کم وقت ایسے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ سبع من المثانی، اب سارے جہان کے عالم جمع کر دیجئے، اگر بسم اللہ کو نکال کے سورہ الحمد کی آیتیں کاؤنٹ کریں تو 6 بنتی ہیں. تو اس میں 7ویں آیت کوئی نکال کے دکھائے تو جس سورہ کا نام ہی سبع من المثانی 7 آیتوں والا سورہ ہے، جب تک بسم اللہ کو آیت تسلیم نہ کیا جائے اس سورہ کی 7 آیتیں پوری نہیں ہوتی. تو قرآن اپنی حفاظت خود دوسری آیتوں سے بھی کرتا ہے. تو جنہوں نے قرآن کی ایک آیت پہ اٹیک کیا بسم اللہ پہ، قرآن کی آیت نے اٹھ کے کہا نہیں سبع من المثانی سے آیت مانو، لیکن ضد ہے کہ نہیں مان رہے، نہیں پڑھ رہے وہاں. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، جہاں تمہارا تذکرہ پڑھا جائے گا وہاں بھی رحمت کا اعلان نہیں ہوگا. رحمت کا اعلان وہاں بھی ہم روک رہے ہیں. اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کیا؟ دیکھیے تھوڑی سے قریب آ کے، اور کبھی زندگی میں اور موقع ہوا تو میں بسم اللہ کے تفسیر کے حوالے سے کچھ زیادہ بیان کروں گا، لیکن چند چیزیں سن لیجئے. تفسیر بسم اللہ وہ ہے کہ ہم تو دروازے امیر المومنین کے گدا ہیں، فقیر ہیں. اور امیر المومنین نے جب ابن عباس سے تفسیر فرمائی تو صبح ہو گئی. تو امام نے فرمایا کہ اگر تمہارا وقت سننے کا اور لکھنے کا ختم نہ ہوتا تو گویا یہ کہا کہ جب تک وقت رہتا تفسیر بسم اللہ جاری رہتی، جب تک وقت. تو امام نے اپنے علم کو وہاں اس لیے روکا کہ سننے والے کا ظرف بھر چکا ہے. صلوات پڑھیے. تو بسم اللہ کے اگر آپ حرف گنے، یہ عجیب آیت ہے. 4 لفظ ہیں، ورڈز 4 ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 4 لفظ. اور اگر اس کے حروف کو، لیٹرز کو گنے، حرف لیٹر کو کہتے ہیں. اب اگر میں بار بار لیٹر نہ کہوں اور حرف کہوں تو انشاءاللہ امید ہے کہ نوجوانوں تک میسج چلا جائے. اگر حرف گنے تو 19 ہے. 19 حرف، 4 لفظ. اور ادھر ہم دیکھیں، میں کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں جمع کر کے آپ تک پہنچا رہا ہوں. یہ اس طرح یکجا نہیں ملیں گی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے ڈھونڈ کے آل محمد کی عطا سے جوڑ کے آپ کے سامنے گلدستہ بنا کے پیش کرتے ہیں. بسم اللہ کے حرف کتنے ہیں؟ 19. اب انوار خمسہ، پنجتن پاک، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین رحم السلام. اگر آپ ان 5 ناموں کے حرف گنے تو ان کی تعداد بھی ہے 19. یعنی محمد سے حسین تک پنجتن پاک کے گن کر دیکھیے، کبھی کاؤنٹ کر لیجئے، 19 حرف نکلیں گے. اور بسم اللہ کے حرف گنیے تو 19. اب اللہ نے ایک اعلان کیا سورہ مدثر میں، وَعَلَيْهَا 19،
اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جہنم کے لیے اپنے فرشتوں میں سے 19 داروغے مقرر کیے. اب اللہ کے تو کروڑوں اربوں فرشتے ہیں اور ہر کام کے لیے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں متعین ہیں. یہ جہنم جیسے اہم مقام کے لیے جہاں شر کا زیادہ خطرہ ہے، جو شریر لوگوں کا مقام ہے تو شر، تو وہاں صرف 19 داروغے ہونا چاہیے تھا کہ اتنے اہم. جنت بھی ایک اہم مقام ہے اور اس کے مقابل یہ بھی بہت اہم مقام ہے. 2 ہی تو وعدے، ایک جنت ہے ایک دوزخ ہے، اور مخلوق انہی 2 مقامات میں تقسیم ہونے والی ہے. تو جنت کے لیے تو بے شمار خدمتگار مذکور ہیں، جہنم کے لیے صرف 19 کیوں رکھے؟ ابھی اس کی طاقت ہے اور اس کے داروغوں کی، اس کے فرشتوں کی طاقت ہے کہ 19 بھی ساری صدیوں کے انسانوں کے لیے کہ جو اللہ کے باغی تھے انہیں سنبھالنے کے لیے کافی. جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اللہ نے، چونکہ اللہ کی ربوبیت کا جوہر ہے بسم اللہ، تمام قرآن کا جوہر ہے بسم اللہ، اس لیے، اور کیسے جوہر ہے یہ میں ابھی بیان کرتا ہوں. اس لیے اللہ نے 19 حرف ہیں اور پنجتن پاک میں ناموں میں بھی 19 حرف ہیں. اور اگر آپ تفسیروں کی تہ میں جائیں، معصومین کی ساری تفسیریں بسم اللہ پہ اکٹھی کریں تو ہر معصوم کے اسماء کے حروف کا بسم اللہ کے حروف سے خصوصی رشتہ ہے. کچھ حرف رسول کے ہیں، کچھ حرف علی کے لیے مخصوص ہیں، کچھ حرف جناب فاطمہ کے ہیں، کچھ حرف حسن کے، کچھ حسین کے علیہ السلام. تو بسم اللہ کے حرف اور پنجتن پاک کے اسماء کے حرف اس لیے برابر رکھے کہ برابر انہی حرفوں کو گویا کہ بسم اللہ لفظوں میں ہے اور وجودوں میں دیکھنا ہو تو یہ ہستیاں ہیں 5. یہ بسم اللہ کی وجودی تصویر، اور ہم نے لکھا تو لفظ بن گئی بسم اللہ. اللہ جب اس بسم اللہ کو وجود کی صورت میں کیفیت میں ظاہر کرتا ہے تو یہ ہستیاں سامنے آتی. اس لیے ہر حرف کا پنجتن پاک کے کسی نہ کسی اسم سے رشتہ ہے. تو اللہ نے داروغے بھی 19 اس لیے بنائے کہ ہر حرف کے منکر کے لیے الگ قسم کا داروغہ موجود رہے سزا دینے کے لیے. تو سزا کے لیے جو بسم اللہ اور بسم اللہ کے وارثوں کا جس حرف کے حوالے سے، اب یہ کس حرف سے کون دشمن ہے یہ راز ہیں، اور یہ بہت وسیع علم ہے کہ کون سا دشمن، کون سا اللہ کا عدو، کون سا اللہ کا بغاوت کرنے والا کس حرف کی توہین کرتا ہے کس گناہ سے. تو یہ اسرار ہیں قرآن کے 70 باطن 1 ظاہر. تو باطن میں جانے کی ایک مجلس میں بھی گنجائش نہیں اور ہمارے ظرف میں بھی گنجائش نہیں. نہ ہم طالب علم ہر باطن کو سمجھتے ہیں. بھارت اور آل محمد کے علم سے جتنا ہمیں ملا اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ وہ بسم اللہ کا رشتہ. اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حرف، پنجتن پاک 19 حرف. بسم اللہ کا کی کیفیت کیا ہے؟ میں نے کہا جوہر ہے. جوہر کیسے ہے یہ تھوڑی سی بات سن لیں، چونکہ مجلس بھی تھوڑی تاخیر سے شروع ہوئی اس لیے 5 منٹ بعد میں ختم ہو رہی ہے، مگر یہ نقطہ ہاتھ سے لے گفتگو ہوگا. اور وہ یہ کہ بسم اللہ پوری کائنات کی تجلی کہاں ہے؟ قرآن میں اللہ نے رکھ دی. سمیٹا سمٹے کائنات تو قرآن میں، قرآن سمٹے تو یاسین میں. حدیثوں میں موجود ہے، یہ سنا ہوا ہوگا آپ کا. یاسین سمٹ جائے کائنات سمٹی قرآن میں. اب قرآن میں کائنات ہے، قرآن میں کائنات ہے. اب قرآن سمٹا تو یاسین میں آ گیا. اب یاسین سمٹے سمٹ جائے تو سورہ الحمد، گویا کہ کائنات اب سورہ الحمد میں آ چکی ہے. قرآن سورہ الحمد میں آ چکا ہے. الحمد سمٹے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اور بسم اللہ سمتے تو با میں، اور با سمٹ جائے تو نقطہ با میں. میرے مولا نے فرمایا ان الذی نقطۃ تحت الباء بسم اللہ، وہ نقطہ جو بائے بسم اللہ کے نیچے ہے وہ میں علی ہوں. تمہاری پنجتن پاک میں ہے نا، میں نے کہا تھا کہ ہر حرف کا رشتہ ہے کسی معصوم سے. مولا نے با کے نقطے کی ملکیت تو بتا دی کہ وہ تو میرا ہے اور میں ہوں وہ. کائنات کے علم اللہ نے قرآن میں ڈالے. قرآن سے یاسین میں گئے، یاسین سے الحمد میں گئے، الحمد سے بسم اللہ میں گئے، بسم اللہ سے با میں گئے، با سے نقطہ با. اب اللہ نے سب سے پہلے جب نور اول کو خلق کیا تو نقطہ با کو، نقطے کو ظاہر کیا. تجلی جو ظاہر ہوئی نور اول کی، نقطہ کی صورت. بھائی ڈیجٹس کی دنیا میں بھی، علم کی دنیا میں بھی خط سے پہلے نقطہ ہے، اور وہاں بھی نقطے ہی کا ذکر ہوا. اب نقطہ پہلے طلوع ہوا، نقطے نے با کو ظاہر کیا. نقطہ نہ ہو تو با کا پتہ نہیں چلتا. یہ بات تھوڑی اتنی مشکل بھی نہیں، تھوڑا تھوڑا بسم اللہ کی تحریر سامنے لائیے، سمجھ میں آتا جائے گا. پکچر لے آئیے سامنے. نقطہ ظاہر ہوا، اس نے با کو ظاہر کیا، با نے اسم کو ظاہر کیا. اور اللہ کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا. اسم نے اللہ کو ظاہر کیا، وہ چھپا ہوا خزانہ تھا. نقطے سے اللہ نے آغاز کیا کہ اب ظاہر ہونا ہے تو پہلے نقطے کو لاؤں. نقطہ نور اول ہے، با، پھر با ظاہر ہوا، پھر اسم ظاہر ہوا. اسم سے اللہ کائنات پہ تجلی کے ساتھ ظاہر ہوا. جب اللہ ظاہر ہوا تو اللہ نے اپنے اوصاف کو ظاہر کیا. کہیں رحمان ہونا سمجھایا، کہیں رحیم ہونا سمجھایا. اچھا اب یہ نقطہ ذہن میں رکھیے، اور میں ربط مصائب حاصل کرنا چاہتا ہوں جلد از جلد، لیکن بس ایک نقطہ. کتاب التوحید، رائٹر شیخ صدوق علیہ الرحمہ، مستند کتاب، ملت شیعہ کے عظیم ترین محدث، عالم، انتہائی قابل اعتماد ہستی. کتاب ہی توحید پہ لکھی، کتاب التوحید، اور اویلیبل ہے انگلش میں، اردو میں اب تو اس کے ٹرانسلیشنز ہو چکے ہیں. کتاب التوحید امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت لکھی. تھوڑی سی بیداری چاہیے، یہ صرف 2 منٹ کی بیداری مانگ رہا ہوں، صرف 2 منٹ بیدار، پھر میں آپ کو مولا کے مصائب کی طرف لے کے چلوں. کتاب التوحید میں امام صادق سے پوچھا گیا، چھٹے امام سے، کہ مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اسرار کیا ہیں؟ مولا نے فرمایا الرحمن الرحیم، رحمان ساری دنیا کے لیے رحمت، رحیم صرف مومنین کے لیے رحمت. اچھا پھر وہ کہتا ہے مولا بسم اللہ 2 ہو گئے لفظ، 2 رہ گئے لفظ، تو بسم اللہ پہ بھی گفتگو ہو. تو مولا نے فرمایا کہ اچھا اب اگر ظرف رکھتے ہو تو پھر سنو. بسم اللہ میں با سین میم، فرمایا با سے بہا اللہ، بہا اللہ، بہا کہتے ہیں اللہ کی تمام عزت کو، ناموس کو بہا کہتے ہیں. یعنی کوئی عام انسان ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں اس کی قیمت، شخصیت کی قیمت کو بہا کہتے ہیں. اللہ کی جو تمام عزت ہے اس کو کہتے ہیں بہا. امام فرماتے ہیں بسم اللہ کی با سے مراد ہے بہا اللہ، سین سے مراد ہے ثناء اللہ، اللہ کی شان جو اس نے ظاہر کی. سن رہے ہیں آپ؟ با سے بہا اللہ، سین سے ثناء اللہ، میم سے ملک اللہ، اللہ کی ساری مملکت. یہ ہے بسم اللہ میں. لفظ بسم میں یہ 3 چیزیں. اب وہ کہتے ہیں مولا اب اللہ نے اپنے نام کے لیے جو حروف چنے، بڑا عظیم نقطہ آپ تک تحفہ ہے پہنچا رہا ہوں فرش اعضاء کے وسیلے سے، اور تحفے کی طرح وصول کیجئے گا، حیرانی سے نہیں، استقبال سے. بسم کا مطلب بتا دیا، اب بتایا، پہلے با بتائی، پھر سین بتائی، پھر میم بتائی. اب اس نے عرض کیا مولا
اللہ یوں تو اس کا اسم ہے، لیکن اللہ نے اپنے اسم میں اتنے حروف تہجی کو چھوڑ کے یہ لفظ چن کے اپنا اسم بنایا، اس کا راز کیا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں پھر سن اگر ظرف رکھتا ہے، الف سے مراد اللہ کی وہ نعمتیں جو اس نے ہم آل محمد کی ولایت کے ساتھ مخصوص کی ہیں، اس سے مراد ہے الف۔ لام سے مراد اللہ نے اپنی ہماری ولایت کو، ہماری محبت کو ساری مخلوق پر لازم قرار دے دیا ہے۔ ہے سے مراد اللہ کی، ہے سے مراد، اس سے مراد ہے ہلاکت، جو ہماری ولایت کا منکر ہو اللہ نے اسے ہلاکت کے حوالے کر رکھا ہے۔ تو اب امام کے قول کی روشنی میں شیخ صدوق کی روایت کے مطابق اللہ کا مفہوم کیا ہوا؟ وہ ذات جس نے مخلوق پر ولایت آل محمد کو لازم کر دیا ہے۔ تو جس اللہ کے نام کا یہ مطلب ہو، وہ اللہ پورے دین کو اجر رسالت کیوں نہیں قرار دے گا؟ محبت کو، مودت کو پورے دین کی قیمت کیوں نہیں قرار دے گا؟ کیونکہ اس کا اپنا اسم ہی یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں نے اے مخلوق تم پر ولایت آل محمد کو لازم قرار دیا۔ اور سنتے جائیے، واجب نہیں کہا امام نے، لازم، کیونکہ واجب میں کچھ کمزوریاں ہیں۔ واجب کہیں کسر ہو جاتا ہے، واجب کہیں ساکت ہو جاتا ہے، کسی کو معاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر محبت آل محمد واجب ہوتی تو کچھ لوگ کہتے کہ نہیں ہمارے لیے معاف تھی۔ امام نے فرمایا لازم، کوئی ایگزیمپشن نہیں، کوئی کسی حالت میں ولایت آل محمد کے اقرار سے ایگزیمپٹڈ نہیں ہو سکتا، اس لیے لفظ لازم دیا۔ صلوات پر اور بس حضور یہ روایتی مجلس سے پڑھنے کا چونکہ میں عادی نہیں، سے یہ چیزیں پیش کرتا ہوں۔ اور با نے، نقطہ با نے اسم کو ظاہر کیا، اسم ظاہر کر رہا ہے اللہ کو، اللہ رحمان اور پھر رحیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو گئی۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم نے ظاہر کیا الحمد کو، اور جب نور اول نے اپنے نطق سے پہلی حمد بیان کی، حدیث میں ہے کہ اللہ نے اس لفظ حمد کو مجسم کیا اور اس سے لواء الحمد بنایا، جس کا طول و عرض یہ ہے کہ مشرق سے مغرب تک لواء الحمد، اور اس کا مالک علی ابن ابی طالب کو رکھا۔ جیسے عرش بلندی پہ ہے، اس کی شبیہ زمین پہ بنائی تو کعبہ، اسی طرح لواء الحمد اس بلندی پہ ہے، اس کی شبیہ بنائی تو محمد کے ہاتھوں میں علم دیا، زمین پہ علم آیا۔ علم کیا ہے؟ لواء الحمد کی شبیہ کا نام ہے علم، جس کو وہاں سایہ لواء الحمد چاہیے، یہاں سایہ علم میں رہنے کا ذوق مرتب کرے۔ یہاں علم سے محبت لواء الحمد کے سائے میں لے جائے گی۔ محمد نے یہ علم علی کو دیا، علی کو عطا کر دیا، عطا وہ جو واپس نہیں لی جاتی۔ اب یہ علی کا رہے گا، چاہے قیامت ہو لواء الحمد علی کا رہے گا، کیونکہ رسول دے چکے ہیں۔ علی نے یہ علم حسن کو دیا، حسن نے حسین کو دیا، اور حسین نے کربلا میں یہ علم ایسا عباس کو دیا کہ اللہ کے علم کا نام قیامت تک علم عباس ہو گیا۔ اللہ کے علم کا نام علم عباس۔ بس ہزاداران حسین، آپ پہنچ گئے سرکار وفا تک۔ عباس کیا ہے؟ ابس عربی کا لفظ، اس سے دو لفظ نکلے، ابوس اور عباس۔ علماء نے لکھا کتابوں میں کہ ابوس قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس لیے اسے ابوس کہا جاتا ہے کہ اس دن اللہ اپنی جلالت کو شدت سے ظاہر کرنے والا ہے۔ تو ابس سے ایک لفظ نکلا ابوس، دوسرا عباس۔ عباس بھی اسی کو کہتے ہیں
جو قیامت کی طرح اپنے جلال کو شدت سے ظاہر کرے. دیکھیے سرکار کے کنیت کہی جاتی ہے ابو الفضل عباس. 2 جملے صرف معرفت عباس کے تاکہ مصائب تک آپ معرفت کے ساتھ پہنچے. سرکار عباس کے 4 بیٹے ہیں، محمد، قاسم، فضل اور عبید اللہ. کنیت بڑے بیٹے کے نام پہ ہوتی ہے. عرب کا قانون، امیر المومنین ابو الحسین نہیں کہلاتے، ابو الحسن، بڑے بیٹے کے نام پہ. جو بھی بڑا بیٹا ہوگا اس کے نام پہ کنیت. دنیا نے اب تک یہی سمجھا، عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ بیٹے کا نام تھا فضل اس لیے ابو الفضل کہتے ہیں. یہ اتفاق ہے کہ بیٹے کا نام بھی فضل ہے، اور کسی نے آپ کو نہیں بتایا تو یہ پڑھنے والوں کی کمزوری ہے. میں آپ تک وہ روایت پڑھنے لگا ہوں جو حجت الاسلام طلبسی نے ذکر عباس میں لکھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں، یہ روایت موجود ہے کہ جب عباس دنیا میں تشریف لائے، جناب زینب حالیہ نے اٹھایا، بابا کے سامنے لائیں، کہا اماں زہرا کی دعا مل گئی. بابا اماں جان کی جو دعا تھی نا ظاہر ہو گئی. تو امیر المومنین کے لب سے اس وقت جب عباس ابھی زینب کے ہاتھوں پہ ہیں، علی کہتے ہیں کہ میں اس بیٹے کو ابو الفضل قرار دیتا ہوں. فضل سے مراد ہیں فضائل. علی نے کہا یہ میرا وہ بیٹا ہے جسے میں امام وقت ہو کر فضائل کا باپ قرار دے رہا ہوں. تو ابو الفضل لسان امام سے ابھی بیٹا تو کئی سال بعد آئے گا جب عباس بڑے ہوں گے، اور بیٹا بھی بڑا بیٹا نہیں. کنیت ہوتی تو ابو محمد ہوتی. بڑے بیٹے کا نام محمد ہے، یہ کنیت نہیں ہے، یہ لقب ہے عباس کا. یہ فضل کا باپ ہے. فضائل کے پیک کو فضل کہتے ہیں. یہ فضل کا باپ ہے، مالک ہے، مالک فضائل. جیسے علی ابو تراب ہے. اور کبھی اس پر میں کچھ اور ائمہ کے القاب بتاؤں گا آپ کو کہ کس امام کو فلاں لقب کیوں ملا. لیکن عباس کا لقب ابو الفضل علی نے دیا، اور یہ وہ لقب ہے کہ جو بروز ولادت سرکار وفا کو مل چکا تھا. دیکھیے عباس عام نہیں ہے، کوئی یہ کوئی عام کردار نہیں ہے خاندان بنی ہاشم میں. دیکھیے حسنین وہ ہیں، فضائل کا احاطہ کیسے ہو عباس کے. فاطمہ کے فضائل کو تو آپ جانتے ہیں نا، بی بی کس شان کی مالک ہے. حسنین کے کپڑے جنت سے سل کے آئیں، درزی سیئیں. لیکن عباس وہ ہے جس کا لباس فاطمہ خود سی کے جائے. اور اللہ جانے آخری ایام میں یہ لباس جب سیدہ نے سیا تو یہ وہ دن ہے کہ سیدہ کی پسلیاں شکستہ ہیں، تسبیح ایک ہاتھ سے پڑھ سکتی ہیں. مگر کتنا ضروری سمجھا عباس کے لیے یہ تحفہ بنانا کہ اسی تقریب میں فاطمہ عباس کا کرتا سیتی رہی. کہا میرے بعد اس مستور سے شادی کرنا جس سے ایک ایسا بیٹا آئے جو میرے حسین کا کربلا میں مددگار ہو جائے. جناب زہرا کے تہجد کی دعا کا نام ہے عباس. میرے مولا امیر المومنین کو سر اللہ کہتے ہیں، اللہ کا راز. اور عباس کو سر علی کہتے ہیں، یہ علی کا راز ہے. جیسے علی اللہ ہے نہیں لوگوں کو لگتا ہے، اسی طرح عباس علی ہے نہیں مگر لگتا سب کو علی. حیدر شیر کے کئی نام ہیں عربی میں، بے شمار نام ہیں شیر کے. زیغم بھی، اسد بھی، غضنفر بھی، حیدر بھی، عباس بھی، اور بھی بہت سے نام شیر کے لیے مخصوص ہیں. مختلف کیفیتیں جو شیر کی ہیں، ہر کیفیت کے لیے الگ نام. حیدر جو اپنے شکار کے 2 ٹکڑے کر دے،
दो हिस्सों में चीर दे, जैसे मरहब को चीरा। इसका मतलब है वो शेर जो शिकार के दो टुकड़े करे। अब्बास किस शेर को कहते हैं? अब्बास उस शेर को कहते हैं जिसकी आंखों में इतनी जलालत हो कि अगर वो जंगल में बैठ जाए तो उसका शिकार उसकी आंखों की हैबत से शिकार हो के खुद ब खुद अपने आप को शिकार के सामने लाए, अपने आप को पेश कर दे। हुजूर, ये वाकया ऐसा, मैंने ये नाम की तारीफ सिर्फ खिताबत के लिए नहीं की। अब्बास अब्बास था, शिकार को शिकार नहीं करता। जब जाने लगे, तलवार तो पास है नहीं, तलवार हुसैन ने नहीं दी, नेजा दिया, मशकीजा दिया, लेकिन 10,000 सिपाही यजीद का फुरात के किनारे से अब्बास ने दौड़ाया है, तलवार से नहीं दौड़ाया। यह अब्बास की आंखों की हैबत थी कि शिकार होने वाले यजीदी खुद अब्बास के लिए रास्ता पैदा करते चले गए, क्योंकि इसका नाम अब्बास है। यह ऐसा शेर है जो आंखों से शिकार करता है। हुसैन का भाई अब्बास करबला में अज़ादारों 14 ने ड्यूटी लगाई है। हजरत साहिबुल अम्र की रिवायात में मौजूद है। 14 ने मिलकर यह ड्यूटी दी है आखिरी इमाम को कि जिस मजलिस में अबुल फजल अब्बास के फजाइल या मसाइब पढ़े जाए, हजरत हुज्जत उस मजलिस में जरूर तशरीफ लाते हैं। सैयद सज्जाद के सामने एक बार जिक्र अब्बास हुआ, जाकिर ने कई बार जनाब अब्बास का नाम लिया। 40 साल खून रोने वाला इमाम, हथकड़ियां पहनने वाला इमाम, उस हालत में कई बार अब्बास का नाम आया। हर बार जब जाकिर ने अब्बास का, सैयद सज्जाद अपनी कुर्सी से फर्श से उठे, बुलंद हुए, खड़े हुए, फिर बैठे, फिर उसने अब्बास का, फिर खड़े हुए, फिर बैठे। आखिर में वो हाथ बांध के कहता है, मौला मैं तो कई बार मौला अब्बास का नाम लूंगा, आप हर बार क्यों उठते हैं? सरकार सज्जाद कहते हैं, तुझे पता नहीं है जाकिर, अब्बास का हमारे मोहम्मद पे कितना एहसान है। तू कयामत तक अब्बास कहता रहे, मैं इस्तकबाल के लिए अपने मुकाम से उठता रहूंगा। क्या ये कम एहसान है एहसानात में से अब्बास का कि जब तक अब्बास था अली की बेटियां चैन की नींद सो जाती थी। 9 मुहर्रम तक अली की बेटियां, 10 मुहर्रम शबे आशूर तक अली की बेटियां चैन की नींदें सो रही हैं। फिर औलाद अली और फातिमा को कभी चैन से और करार से सोने की मोहलत नहीं दी, चूंकि अब्बास नहीं रहा। बीबी एक बीबी के पास आती थी, कहती थी सफर में आ रही हो, अपनी चादरों का अरमान न रखो, मैं मुहाफिज हूं तुम्हारे पर्दों की। सफर में इसलिए कि मेरा भाई अब्बास जो मौजूद है। जब अब्बास सीने जुल्झना से गिर गया, ज़ैनब ने सबसे पहला काम क्या किया? एक एक बीबी के सामने आई, कहती है बीबी मैं हाथ जोड़ के कहती हूं, मैंने जो मदीने में वादा किया था, मैं चादरों की पर्दों की जामिन हूं, मैं उस जमानत को वापस लेती हूं, क्योंकि मेरा जामिन जुल्झना से गिर गया है। मेरा अब्बास जीन से उतर गया। 15 दफा इजाजत मांगी, नहीं मिली। सकीना ने मशकीजा शाने में डाला, चचा प्यास से असगर मरा जा रहा है। कहा मौला तो इजाजत नहीं देते, सकीना तुम आके सिफारिश कर दो। सकीना आई, मशकीजा साथ है। कहा बाबा जान, चचा को जंग की न सही, पानी लाने की इजाजत तो दे दें। बस अज़ादारो, मौला ने कहा सकीना न रुला, जिसके लिए पानी मंगवा रही है वो तेरा भाई है, जिसको पानी लेने भेज रही है वो मेरा भाई है। मैं जानता हूं बचेगा न तेरा न मेरा। क्यों हुसैन को अकेला कर रही हो? बच्चे की जिद, बच्ची की जिद को देखा, मासूमियत को देखा। कहा जाओ अब्बास, जाओ दरिया के किनारे, लेकिन जंग न लड़ना। अब्बास ने कहा मौला तलवार दे दीजिए, मैं
اس قوم اشقیاء کو بتانا چاہتا ہوں کہ علی کے گھرانے کا ایک عباس اس 30,000 کے لشکر پہ غالب ہے. میں نے خطیب کی کہی ہوئی روایت میں پڑھا، وہ کہتے کہ مولا نے عباس کو آمادہ کرنے کے لیے ایک جملہ کہا کہ عباس تو تلوار چلا کے یہ پوری قوم اشقیاء، اس کے بڑے بڑے سورما، تو ان کے زخمی کرتا رہے گا، لیکن جیسے مجھ سے بابا علی کا بدلہ لیا جا رہا ہے نا، عباس تو چلا لے تلوار. شام اور کوفہ میں تیری سکینہ اور زینب سے یہ قوم تیری تلوار کا بدلہ لیتی رہے گی. جیسے ہی سنا عباس نے وفا کا پتلا تھا، کردگار وفا تھا، تلوار کو پھینکا، نیزہ لے کر چلا، پانی بھر لیا، آنکھوں کے زور سے، آنکھوں کی جلالت سے عباس نے فتح کیا، پانی پہ قبضہ کیا، پانی کو ہاتھ چھوئے لبوں تک نہیں آنے دیا. بھئی کیسی عظیم وفا تھی. جانتا ہے کہ ابھی حسین کے ہاتھوں نے ٹھنڈے پانی کو چھوا بھی نہیں، ابھی اصغر اور سکینہ پیاسے ہیں. یہ صاحب وفا کے کوئی دل کا فیصلہ تھا کہ ہائے ان ہاتھوں نے حسین اور حسین کے بچوں سے پہلے فرات کے ٹھنڈے پانی کو چھو لیا، اب ان ہاتھوں کو قطع ہو جانا چاہیے، اس لیے پہلے ایک شانہ قربان کیا. عباس ان ہاتھوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، ان بازوؤں کو شہید کروایا. ایک شانہ، دوسرا شانہ، جب آنکھ میں تیر لگا، بس آخری جملہ، بچے دیکھ رہے ہیں، یہ گیا چچا عباس کا علم نظر آ رہا ہے، مشکیزہ بھی ساتھ ہے، ابھی بلند ہوا، ابھی گھاٹی میں جا رہا ہے، ابھی صحرا میں ہے، اب لشکر سے گزرا، کبھی دائیں ہوا علم، کبھی بائیں، سیدھا ہوا، ترائی میں پہنچا. سکینہ ایک بچے سے کہہ رہی ہے دیکھو اب چچا پہنچ گئے. اب علم بتا رہے کہ مولا نے، چچا نے علم کو نصب کیا، پانی پہ گاڑا، پانی بھر لیا مشکیزے میں. دیکھو وہ چچا واپس چلے، علم پھر بلند ہوا، راہوار پہ بلند ہوا، کچھ فاصلہ ہوا، علم دائیں سے بائیں، ایک بازو قلم ہوا، عباس نے دوسرے بازو میں پکڑا، دوسرا بازو قلم ہوا، علم کو سینے سے سنبھالا، علم تھوڑا سا جھکا. سکینہ نے کہا بچوں دعا مانگو میرے چچا کی خیر ہو، چچا خیر سے پہنچ جائیں. جب علم نظر آنا بند ہوا، کہتے ہیں کہ آل محمد کے بچوں کے ہاتھوں سے کودے گئے. مولا کو سلا دی، حسین پہنچے. جب حسین پہنچے، عباس کا سر جھولی میں لیا، کہا عباس کوئی آخری خواہش؟ کہا مولا جب دنیا میں آیا تھا پہلی خواہش یہ تھی کہ آپ کے چہرے کی زیارت کرتا. وہ زیارت کی. اب عباس دنیا سے جا رہا ہے، آخری خواہش بھی یہی ہے کہ میری آنکھوں میں خون ہی خون ہے. مولا ایک تکلیف دیتا ہوں، اپنی ابا کے دامن سے میری آنکھوں کا خون صاف کر دیجئے، میں آپ کی زیارت کر لوں. مولا نے آنکھیں صاف کی، عباس نے زیارت کی. اب حسین کہتے ہیں عباس تو نے اپنی حسرت پوری کر لی، اور میں حسین میری حسرت بھی پوری زندگی کی حسرت ہے. تو نے ہمیشہ کہا کہ میں غلام ہوں، آج حسین کی حسرت ہے کہ مجھے بھائی کہو. مجسم وفا کا لاشا تڑپا. حسین کہتے ہیں اچھا عباس نہیں کہتے، دیکھو میں نے ابھی ہاتھوں سے مزدوری کی، میں نے ابھی اپنے ہاتھوں سے تمہاری آنکھیں صاف کی، میں اسی مزدوری کا اجر تم سے مانگتا ہوں، مجھے ایک بار بھائی کہہ دو. مجھے حسرت ہے کہ عباس مجھے بھائی کہے. کہا مجھے اماں نے منع کیا تھا دودھ نہیں معاف کروں گی. یہ سرحانے سے جناب سیدہ کی پردے سے آواز آئی، اے عباس میں فاطمہ اجازت دیتی ہوں میرے حسین کی آخری حسرت کو پورا کر. مجھے وفا کے بازو تو ہے نہیں، جسم کی قوت سے سمٹ کے اپنی سر کو بلند کیا، حسین کے کانوں کے پاس رہے، بلند آواز سے کہا آئے میرے غریب الوطن بھائی، آئے میرے غریب کربلا حسین.
میں جتنے آنسو انہیں بارگاہ سیدہ میں مستجاب فرما، جو بیان حق ہوا، جو بیان حق سماعت ہو سے عبادت میں شمار، اس کا ثواب ہمارے مرحومین کی ارواح تک پہنچا۔ مومنین کو سوائے غم حسین کوئی غم نہ دے، معرفت مولا عباس سے ہمارے سینوں کو منور کر دے، سرکار وفا کو ہم پہ راضی کر دے، مومنین کے دلوں کی تمام حاجات پوری فرما، مومنات کے دلوں کی حاجات سرکار امام زمان کا پہرا ہے، پردہ میں تشریف فرما ہے، مستورات سے، بہنوں سے، ماؤں سے، بزرگوں سے، جوانوں سے، بچوں سے یہی گزارش ہے کہ اپنی اپنی حاجت والی عصر کے حوالے کر دیں۔ صدقہ مجلس عباس سال آئندہ ہر حاجت پوری ہو جائے، سال آئندہ تک ہر حاجت، ہر سائل کی، ہر مانگنے والے کی، یا صاحب الزمان یہ حاجت اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دیجیے۔ آپ کو عزاداری کا واسطہ، آپ کو عباس کی مجلس کا واسطہ، ابو الفضل عباس کی مصیبت کا واسطہ، میرے مولا ان دعاؤں کے ضامن بن جائیے۔ میرے مولا یہ حاجات پوری ہو جائیں، اور ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہر مقام پر جہاں جہاں عزادار ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے جوان ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہماری مستورات ہیں، ان کو اور ناموس عزاداری کے شاعر کی ناموس اور ہمارے خانوادوں کی، مومنین و مومنات کی ناموس کو یا صاحب الزمان اپنی پناہ عنایت فرمائیے۔ یا الہ العالمین دہشت گردوں کی شر سے ملت کو، پاکستان کو اور جمیع شیعان آل محمد کو تمام قرۂ ارض پہ محفوظ و مامون فرما۔ بارہا حضرت حجت کے سایہ میں ہمارے اس مشن کو، مشن عزاداری کو جو سیدہ کا مشن ہے، اس کو اس کی بلندیوں تک پہنچا، اور عزاداروں کی جان و مال، عزت و آبرو کی نصرت و حفاظت فرما، حاجات پوری ہو جائیں۔ جو جھولیاں خالی ہیں، ہم سب کی جھولیوں میں کوئی نہ کوئی سوال ہے، یہ جھولیاں کشکول ہیں سوالات کا۔ یا الہ العالمین ان تمام سوالات کو تو سننے والا ہے، تو قبول فرما، مستجاب فرما، بحرمت محمد وآلہ الطاہرین۔ ہمیں سوائے غم حسین کوئی غم نہ ملے، اس غم کی معرفت اور اس کے ثمرات دنیا و آخرت میں ہمارے مقدر میں فرما دے، علماء حق کی نصرت و حفاظت فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ السلام علیکم۔